मैं तमाम मुनसिफ लोगों से, इंसाफ पसंद लोगों से ये अपील करूंगा कि वो तारीख की सही सिमत में आए और उस सिमत में आकर इंसाफ पसंद लोगों का साथ दें कि जिनके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने फतह लिख दी है। यहूदियों का यह दावा है कि वो इजराइल की रियासत बनाकर दरअसल खुदा के वादे को पूरा कर रहे हैं। ये उनकी आबाई जमीन है जहां वो लौटे हैं और उन्हें यहां पर रियासत कायम करने का मुकम्मल हक है, ये उनका दावा है। आज मैं उस दावे को इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने रखूंगा और इस दावे को समझने की कोशिश करूंगा कि इस दावे में कितनी सदाकत है, कहां तक ये क्रेडिबल है और इस दावे में कितनी क्रेडिबिलिटी हो सकती है, ये कितना अपीलिंग है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो लोग फलस्तीन और इसराइल के मसले पर ज्यादा गहरी नजर नहीं रखते हैं, वो इस बात के कायल हो चले हैं कि शायद यहूदियों का भी इस जमीन के ऊपर कोई हक होगा, इसलिए होना यह चाहिए कि वो और फलस्तीनी दोनों भाई भाई बनकर रहें और एक साथ अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें। लेकिन जब हम इस दावे के ऊपर गौर करते हैं यहूदियों के, वो ये कहते हैं कि तौरात में बुक ऑफ जेनेसिस वर्स नंबर 3 to 5 इसमें अल्लाह ताला ने, खुदा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक वादा किया है और वो वादा ये है कि इब्राहिम, मैंने ये इलाका जो मिस्र की नहर यानी दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात यानी इराक तक जाता है, ये पूरा का पूरा इलाका इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैंने आपकी नस्ल के लिए लिख दिया है। इस दावे की बुनियाद पर यहूदी और सहयूनी आज ये समझते हैं कि फिलिस्तीन उनका हकीकी वतन है और इस वतन में हुकूमत उनकी होनी चाहिए, चूंकि ये खुदा का वादा है और वो खुदा के वादे को सच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस दावे को देखें तो इस दावे के दरअसल दो रुख हैं। एक रुख तो है कौमी, यानी यहूदी कौम को उसके आबाई वतन होने की बुनियाद पर यह हक है कि वो यहां पर रियासत की तश्कील करे। तो एक तो रुख यह है इस दावे का, और दूसरा रुख इस दावे का मजहबी है कि मजहबी बुनियादों पर यहूदियों को यह हक है कि वो इस जमीन के ऊपर अपनी रियासत कायम करें। तो हम दोनों रुख देखते हैं कि कौमी एतबार से क्या यह दावा सही है, कौमियत के एतबार से, या इसी तरीके से मजहबियत के एतबार से यह दावा कहां तक सही है। तो सबसे पहले हम कौमियत को ले लेते हैं। अगर यही दलील है कि चूंकि यहूद यहां आज से 2000 साल पहले बसते थे, इस वजह से यहूदियों की यह सरजमीन हो गई और इस वजह से यहूदियों को यहां पर अपना मुल्क कायम करने की इजाजत हो गई, तो यह दलील इसलिए दुरुस्त नहीं है कि यहूदी कोई पहली कौम नहीं है जो इस इलाके में बसी है। यहूदी भी बसे थे, लेकिन उनसे पहले दो कबीले जो आज की तारीख में अरब कबीले कहलाते हैं, ये दो कबीले यहूदियों से हजारों साल पहले से इस इलाके में रहते आए हैं। उनमें पहले कबीले का नाम है यबूस और दूसरे कबीले का नाम है कनान। तो यबूसी और कनानी दोनों कबीले इस इलाके के अंदर बसते आए हैं, उन्हीं की औलाद आज के मौजूदा फिलिस्तीनी है। बल्कि तौरात में यबूस का तस्करा आया है। इसी तरीके से यहूदियों का यह भी दावा है कि तौरात में बहुत सी जगह यरूशलम का तस्करा आया है, इस वजह से यरूशलम उनका होना चाहिए। इसकी जो असल है वो ओरशालम है, और ओरशालम यबूस के एक बुत का नाम था कि जिसके नाम पर यह शहर बसा है। यरूशलम को अपना समझना और उस नाम को जिंदा रखना इस बात की दलील है कि यहूदियों से बहुत पहले यबूसी ट्राइब कबीला यहां पर आबाद था और उन्हीं की नस्ल ने बाद में इस्लाम कबूल किया, कनानियों ने इस्लाम कबूल किया, आज जिनको सारी दुनिया अरबों के नाम से जानती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इलाके में कई सदियों के बाद आए हैं। जब हजरत इब्राहिम आए तो मजमूई एतबार से उस जमाने में उम्रें ज्यादा हुआ करती थी, तो उनके यहां पर क़याम की जो मजमूई मुद्दत है, जो टोटल पीरियड है, वो तकरीबन 100 साल है। लेकिन इस 100 साल के अरसे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्कियत में इस इलाके की एक बालिश जमीन भी नहीं थी, और इसकी गवाही खुद तौरात में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इस इलाके में रहे। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब यहां रहे। हजरत याकूब के 12 बेटे थे, 12 बेटों में 11 यहां रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र मुंतकिल हो गए थे। तो इस पूरे खानदान को अगर आप देखें कि ये कितने अरसे इस इलाके में रहा है, तो तकरीबन 230 साल तारीखी रिवायतों की बुनियाद पर इस खानदान का क़याम इस इलाके में साबित होता है। 230 साल के बाद ये पूरी फैमिली हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ हजरत यूसुफ के पास मिस्र चले गए थे, और फिर वहां से मिस्र से खुदा ताला के हुक्म से ये लोग मिस्र छोड़कर वापस
अर्ज़ मुक़द्दसा आए हैं। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह माइदा की 20, 21 और 22, उसमें दरअसल इसी वाक़े का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस कौम को गुलामी की जंजीरों से निकाल कर इजिप्ट से अर्ज़ मुक़द्दसा यानी होली लैंड लेकर आ रहे थे, तो उनको ये कहा गया कि तुम्हें जो लोग यहाँ बसते हैं उनसे लड़ना पड़ेगा और लड़कर ये जमीन हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि खुदा ने इस जमीन को तुम्हारे लिए लिख दिया है। यहां से कुछ लोगों को यह मुगालता हो जाता है कि चूंकि इस जमीन को खुदा ने बनु इसराइल के लिए लिख दिया था, इसलिए यह जमीन उन्हीं की हो गई। लेकिन कुरान करीम की इसी आयत में साथ में यह भी लिखा हुआ है कि ये जो वादा था ये इस शर्त के साथ मशरूत था, यानी ये कंडीशनल प्रॉमिस था कि तुम्हें ये जमीन लड़कर लेनी पड़ेगी। यहूदियों ने उस जमाने में लड़ने से इनकार कर दिया। कुरान करीम की इसी आयत की गवाही है। उन्होंने कहा कि इस जमीन में तो बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, हम इसमें दाखिल नहीं होंगे। ऐसा करें मूसा, आप और आपका रब दोनों जाएं और लड़ें, और जब फतह हो जाए तो हमें बता दीजिएगा। तो यहूदियों ने उस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। तो खुदा का वादा उस सूरत में इनके ऊपर लागू होता जबकि ये उस शर्त को कबूल करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ही इन्होंने उस शर्त को मुस्तरद कर दिया था। इसी तरीके से अगर हम तारीखी एतबार से देखें, मैं अभी दावे की जो पहली नौइयत है, यानी किस कौम का इस होली लैंड के ऊपर ज्यादा हक है, मैं उसी के ऊपर अभी बात कर रहा हूं कि कौमियत की बुनियाद पर अगर हम देखें तो यहूदियों का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि उससे पहले बहुत सी कौमें वहां पर आबाद रहती आई हैं जिनकी औलाद आज अरब कहलाती है। अगर वाकई ये होली लैंड यहूदियों का होता तो जब ज़ायनिज्म तहरीक कायम हुई और ज़ायनिज्म के बानी थियोडर हर्जल ने, जो कि एक जर्नलिस्ट था और अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहता था, जब उसने ज़ायनिज्म कायम की और इस तहरीक के रूह रवा लोगों ने यह तय किया कि यहूदियों की अपनी एक रियासत होनी चाहिए, अपना एक घर होना चाहिए, तो क्या वजह है कि उन्होंने सबसे पहले फलस्तीन के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंसिस में सबसे पहले मोज़म्बिक को चुना था, लेकिन किसी वजह से उनमें इत्तेफाक नहीं हो पाया। उसके बाद अफ्रीका के एक मुल्क कॉन्गो, ये पूरा इलाका उस वक्त कॉलोनियलिज्म के दौर से गुजर रहा था और यहां पर यूरोपियन रियासतों की हुकूमतें कायम थी, तो इसलिए इन लोगों के लिए इन मुल्कों का नाम लेना बहुत आसान था, चूंकि यूरोपियन हुक्मरानों से इनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। तो कॉन्गो का नाम लिया गया कि कॉन्गो में हमारी अपनी रियासत कायम होनी चाहिए। उस जमाने में कॉन्गो बेल्जियम की कॉलोनी था। 1897 में अर्जेंटीना का नाम लिया गया। उसके बाद 1901 में साइप्रस का नाम तजवीज किया गया। 1902 में सेना का इलाका, जो कि मिस्र में आज है, ये इलाका तजवीज किया गया कि यहां हमारा वतन होना चाहिए। उसके बाद 1903 में युगांडा का नाम लिया गया और फिर आखिर में जाकर यह तय किया गया कि होली लैंड यानी फिलिस्तीन में हमारा वतन होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जो इलाकों के नाम बदल रहे थे, ये जो तजवीजें अलग अलग आ रही थी, उस तजवीज पर इत्तेफाक इसलिए नहीं हो रहा था कि यहूदी एक बड़ी तादाद में रशिया में आबाद थे, अमेरिका में आबाद थे और आज भी हैं। इसी तरीके से यूरोपियन मुमालिक में फैले हुए थे और वो इन इलाकों से निकलना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इन इलाकों की आसाइश और आराम से निकलकर वो मोज़म्बिक में, युगांडा में, कॉन्गो में ऐसी जगह पर आकर आबाद हों। तो सहयूनियों ने मजहबी कार्ड खेला और उन्होंने सोचा कि अगर हम यहूदी मुकद्दस इलाकों का हवाला देंगे और ये कहेंगे कि यहाँ यहूदियों की इबादत गाहें हैं, मुकद्दस इलाके हैं, यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, ये वो जमीन है कि जिसका खुदा ने तुमसे वादा किया था, तो यहूदी बड़ी तादाद में सारी दुनिया से चलकर फलस्तीन में आबाद हो जाएंगे। और ये जो मजहबी कार्ड था ये कामयाब हुआ और इस तरीके से रियासत वजूद में आ गई। मजहबी कार्ड हमेशा कामयाब होता है। आपने देखा होगा कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, एक मजहबी कार्ड खेलकर शहीद किया गया और वो मजहबी कार्ड इस तरीके से कामयाब हुआ कि उसका जो फल है आज तक वो लोग खा रहे हैं कि जिन्होंने मजहबी कार्ड खेला था। हालांकि तारीखी बुनियादों पर यह बात साबित हो चुकी थी कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर बनाई नहीं गई थी। तो इन बातों से यह साबित हुआ कि यहूदियों का कौमी एतबार से इस इलाके के ऊपर कोई हक नहीं बनता। अगर उनकी यह दलील है कि चूंकि पहले वहां वो लोग रहते थे, उनके आबा व अजदाद रहते थे, तो फिर अरबों का केस उससे ज्यादा मजबूत हो जाता है, चूंकि उनके आबा व अजदाद यहूदियों से बहुत पहले से वहां रहते चले आए हैं। इस दावे का एक मजहबी रुख भी है और वो मजहबी रुख यह है कि तौरात में उन लोगों का दावा है यहूदियों का कि हमसे यह वादा कर लिया गया
حضرت ابراہیم سے کہ یہ پورا علاقہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نسل کو دے دیا گیا، تو تورات کا چونکہ یہ ہم سے وعدہ ہے اس لیے یہ زمین ہماری ہے۔ یہ ایک مذہبی کارڈ ہے۔ ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مذہبی دعوے کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں صرف حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اگر تورات میں یہ وعدہ کر لیا گیا کہ اے ابراہیم اس علاقے کو آپ کی اولاد کو دیا، تو اولاد میں جہاں اسحاق علیہ السلام ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں جو عرب ہیں ان کا حق اس علاقے پر کیوں نہیں ہے؟ کس بنیاد پر اگر ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے اور ایک مکان اس باپ کے دو لڑکوں کے نام آتا ہے، تو ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کو بے دخل کر دے تو کیا اس کو انصاف کہا جائے گا؟ کیا دو بھائیوں میں ایک بھائی کا اس مکان کے اوپر زیادہ حق ہوتا ہے اور دوسرے کا کم ہوتا ہے؟ تو اگر ہم مذہبی اعتبار سے بھی دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی امت کا بھی پھر اس علاقے کے اوپر اتنا ہی حق ہے اگر یہودی تورات کے ذریعے اپنا حق اس علاقے کے اوپر ثابت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فیملی ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اولاد، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کے طریقے کے اوپر چلیں۔ اگر ان کا نسبی تعلق انبیاء سے ہو لیکن وہ انبیاء کے طریقے پر نہ چلتے ہوں تو پھر وہ ان انبیاء کی اولاد نہیں مانے جاتے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، جس طریقے سے مسلمان مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا تھا کہ جس نے حضرت نوح پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب سیلاب آیا اور وہ سیلاب میں ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو بچا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ وہ نسبی بیٹا تھا، وہ حضرت نوح کا اپنا بیٹا تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد وہ اس وقت مانی جاتی ہے جب وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے اوپر چلے اور انبیاء کے طریقے کے اوپر، ان کی سنت کے اوپر چلے۔ اگر وہ ان کے طریقے کو بدل دے، ان کی خلاف ورزی کرے، تو پھر وہ انبیاء کی اولاد نہیں ہے، اگرچہ ان کا نسبی تعلق اس نبی سے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ آج یہ دیکھا جانا چاہیے کہ آل ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل یعنی فیملی میں اور ان کے فالوورز میں کون لوگ ہیں؟ کیا یہودی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کی سنت پر چلنے والے ہیں؟ کیا یہودی آج کی تاریخ میں یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی یہودیوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کے قصے تو پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے توحید کے داعی تھے کہ انہوں نے توحید کے اوپر زبردست دلائل دیے ہیں جن کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، اپنا فور فادر مانتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے دور میں ان کے سامنے گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے مرتکب ہیں۔ دنیا میں وہ کون سا جرم ہے جو یہودیوں نے انجام نہ دیا ہو؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے والعیاذ باللہ، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ولد الزنا یعنی زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں والعیاذ باللہ کہا۔ تو خود ان حرکتوں کا اعتراف آج یہودی کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو کس بنیاد پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ان تمام حرکتوں کا علم تھا، علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ پورا کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں
اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں، آپ کو لوگوں کا لیڈر بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی آپ اسی منصب پر فائز کریں، میری اولاد کو بھی آپ لیڈر بنائیں، امام بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم لوگوں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کچھ لوگ ظالم ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹوں کی اولاد میں آج جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، یہ وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انبیاء کی نافرمانی کی۔ تو پھر کس بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ کس بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہولی لینڈ ہمارا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں الگ الگ دین خدا کی طرف سے نہیں آئے ہیں۔ دین آیا ہے تو ایک آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین صرف ایک رہا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ ہاں شریعتیں الگ الگ رہی ہیں، حضرت نوح کی شریعت الگ تھی، حضرت ابراہیم کی شریعت الگ تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے۔ شریعتوں کا اختلاف ہے لیکن بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام انبیاء مسلمان تھے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودی اور نصرانی ہونے کا انکار قرآن کریم میں واضح انداز پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی کہ جنہوں نے تورات کو ڈسٹورٹ نہیں کیا تھا، تحریف نہیں کی تھی، وہ مسلمان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور نبی بنے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے مسلمان کہلائے، جب تک انہوں نے انجیل میں کوئی ڈسٹورشن اور تحریف نہیں کی۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کے ماننے والے مسلمان کہلائے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کو سب سے زیادہ کون مانتا ہے، بات نسبی تعلق کی نہیں ہے، بات دینی تعلق کی ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت کے اوپر آج کی تاریخ میں کون سب سے زیادہ چلتا ہے۔ آپ اسلام میں دیکھیں، ہماری شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیکھیں کہ حج کا ایک ایک رکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے۔ وہ مینا گئے تو مسلمان مینا جاتے ہیں، انہوں نے طواف کیا تو مسلمان طواف کرتے ہیں، وہ عرفات گئے تو مسلمان عرفات جاتے ہیں، وہ مزدلفہ میں ٹھہرے تو مسلمان مزدلفہ میں جاتے ہیں، انہوں نے احرام باندھا تو مسلمان احرام باندھتے ہیں، انہوں نے حج کا اعلان کیا۔ دنیا کے لیے ہر ایک مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی زندگی میں ایک بار حج کر لے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور دعوت کا نتیجہ تھا۔ یہ اس اعلان پر لبیک مسلمان کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے کیا تھا۔ آپ عید الاضحیٰ دیکھیں کہ جو مسلمان حج کے لیے نہیں جاتے، عید الاضحیٰ وہ اپنے گھروں میں مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں بھی قربانی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 سال کے بعد جب رومنز نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا، اس وقت سے یہودیوں نے قربانی کو ترک کر دیا۔ مسلمانوں کے یہاں قربانی کبھی ترک نہیں ہوئی۔ وہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ہر سال پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری تو نماز بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے بغیر ناقص رہتی ہے۔ ہم ہر نماز میں جب بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی درود بھیجتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے زیادہ آج کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ اگر حضرت ابراہیم کی کوئی قوم اتباع کرتی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس اعتبار سے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ حضرت ابراہیم سے جو سب سے قریبی تعلق ہے وہ کن لوگوں کا ہے؟ وہ للذین اتبعوہ، ان لوگوں کا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم سے سب سے گہرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں یعنی مؤمنین کا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا، آج اولڈ ٹیسٹمنٹ کا وہ حصہ ہے، اس میں لکھ دیا تھا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اور نیک بندے کون ہیں؟ نیک بندے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو انہوں نے جانا، پہچانا اور ان کے اوپر عمل کیا۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس ہولی لینڈ کا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذریت ہے، وہ ذریت کہ جو حضرت ابراہیم کی سنت کو آج زندہ کیے ہوئے ہے، نسبی تعلق کی بات نہیں ہو رہی ہے، نسبی تعلق پر بھی بات کرنی ہے تو حضرت اسماعیل سے نسبی تعلق ثابت ہے، تو نسب کے اعتبار سے اور اتباع کے اعتبار سے، فالو کرنے کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے مسلمان اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ زمین ان کو ملے خود تورات کی گواہی کے مطابق۔ یہ ساری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے مغربی اور یہودی پروپیگنڈے کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ زمین ان کے آبا و اجداد کی تھی، یا لوٹے ہیں تو ان کو حق ہے یہاں پر ریاست قائم کرنے کا۔ ان تمام دلائل کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہودیوں کو نہ تو قومیت کی بنیاد پر وہاں ریاست قائم کرنے کا کوئی حق تھا اور ہے، اور نہ ہی مذہبی بنیاد پر وہاں کوئی ریاست قائم کرنے کا حق ہے۔ یہودیوں میں یہی وجہ ہے، ایک الٹرا آرتھوڈاکس ان میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے کہ جن کو نیچری کارتا بولتے ہیں، یہ بہت الٹرا آرتھوڈاکس ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں یہودیوں میں ایک مدراش کے نام سے تورات کی سب سے پرانی تفسیر ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، کامنٹری ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ طبقہ اسی کو مانتا ہے کہ بنو اسرائیل کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے اس بات کو حرام کر دیا گیا تھا کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر اجتماعی طور سے یعنی کلیکٹیولی اس علاقے میں داخل ہوں اور یہاں حکومت قائم کریں۔ اگر آئندہ کبھی ان کی حکومت قائم ہوگی تو وہ انسانی کوششوں کی بنیاد پر نہیں ہوگی، ورنہ یہودیوں کی مغفرت نہیں ہو سکتی، خدا ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان کی اگر حکومت قائم ہوگی تو وہ سپر نیچرل طریقے سے قائم ہوگی، کبھی بھی وہ انسانی کوششوں کے نتیجے میں قائم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ 20,000 کے قریب اس وقت اس ناجائز اسرائیلی ریاست میں یہ لوگ آباد ہیں اور یہ کھل کر اپنی اس حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، چونکہ ان کے مذہب کے مطابق اور ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ صہیونی ریاست ایک ایلیگل ریاست ہے، ایک ناجائز ریاست ہے۔ تو یہودیوں میں خود اس بات کے اوپر اختلاف ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں وہ جہاں جہاں پائے جاتے ہیں، وہ انگلینڈ میں پائے جاتے ہیں، وہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ میں نے ان میں سے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے اور ان سے میری گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ کیسے فلسطینیوں کا اس علاقے کے اوپر حق ہے اور اسرائیلیوں کا اس علاقے کے اوپر جو قبضہ ہے وہ ناجائز ہے۔ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ مغربی دنیا جس نفاق کا اور جس ہپوکریسی کا اس دور میں مظاہرہ کر رہی ہے، شاید ایسا کبھی تاریخ میں کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ وہ سویلائزیشن ہے کہ جو پوری دنیا میں جمہوریت اور ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتی ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب صرف ووٹ ڈالنا نہیں ہوتا، ووٹ تو وہاں بھی ڈلتے ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب جو ایک خوبصورت سلوگن دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس ملک کی عوام کو ایکول رائٹس ہوں، یہ جمہوریت کی بنیاد کہی جاتی ہے۔ اور ایسی صورت میں جمہوریت کو مقدس بنا کر، ہولی بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی موڈ آف گورننس ہیں، جتنے بھی طریقے حکومت ہیں، سب کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کو اسی لیے مسترد کیا جاتا ہے، اسی بنیاد پر ویسٹرن سویلائزیشن خلافت کو مسترد کرتی ہے، تھیوکریسی کو مسترد کرتی ہے۔ لیکن جب بات یہودی ریاست کی آتی ہے، جب بات اسرائیل کی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں، یہودی کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم ایک جوش اسٹیٹ ہیں، ہم ایک یہودی ریاست ہیں۔ یہودی ریاست کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہودی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک مذہبی ریاست ہے تو اسی کو تھیوکریسی کہا جاتا ہے، اور ویسٹرن سٹینڈرڈ کے مطابق تو تھیوکریسی سب سے بڑا جرم ہے۔ لیکن
یہودی اگر وہ جرم کریں تو یہ جرم نہیں رہتا، بلکہ یہ مغربی دنیا کے لیے کار ثواب بن جاتا ہے۔ اور اگر یہودی ریاست سے مراد قومی ریاست ہے کہ یہ ریاست صرف ایک خاص قوم کے لیے ہوگی اور دوسری قوم اگر اس علاقے کے اندر بسے گی تو وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوگی، اسی کو اپارتھائڈ کہا جاتا ہے۔ اپارتھائڈ کیا ہے؟ یعنی نسل اور رنگ کی بنیاد پر حکومت کا قیام۔ نیلسن منڈیلا نے جو ساؤتھ افریقہ میں گوروں کے خلاف جد و جہد کی تھی، محاذ قائم کیا تھا اور پوری زندگی انہوں نے وقف کر دی تھی اپنے ملک کو آزاد کرانے میں، وہاں کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں اس لیے جد و جہد کی گوروں کے خلاف چونکہ گوروں نے ایک نسلی ریاست وہاں قائم کی ہوئی تھی، جو حقوق گوروں کے تھے وہ کالوں کے نہیں تھے۔ ساری دنیا نے نیلسن منڈیلا کی تعریف کی، ساری دنیا نیلسن منڈیلا کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن جب وہی حرکت یہودی کرتے ہیں، فلسطینیوں کے خلاف کرتے ہیں، فلسطینیوں کے بچوں کو شہید کر دیتے ہیں، ان کے جوانوں کو بے روزگار رکھتے ہیں، ان کے بوڑھوں کو دن دہاڑے قتل کر دیتے ہیں، ان کی عورتوں کو ریپ کرتے ہیں، تو دنیا خاموش رہتی ہے اور مغربی میڈیا کی زبان سے ایک لفظ فلسطینیوں کے حق میں ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے کم سے کم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ فلسطین کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ مسلمان کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر وہاں نماز پڑھی تھی، بلکہ اس لیے ہے کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہولی لینڈ حضرت ابراہیم کے وارثوں کو ملے گی۔ تو جو حضرت ابراہیم کا حقیقی جانشین ہے، یہ زمین بھی پھر اسی کی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ دو قوموں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ خیر اور شر کے درمیان جنگ ہے، یہ ظلم اور انصاف کے درمیان جنگ ہے، اور مسلمانوں کو ساری دنیا کے کم سے کم یہ اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظلم کو وہ دن رات کنڈیم کریں۔ جب تک ظالم کو ظالم نہیں کہا جائے گا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روکا نہیں جائے گا، وہ ظلم سے باز نہیں آئے گا۔ جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے، میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا، محض اس لیے کہ ایک مسئلہ مسلمانوں کا ہے، آپ اس لیے اس مسئلے میں دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، بلکہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ اس پوری جو گفتگو ہی ہے اس کی بنیاد پر دیکھیں کہ کس قوم کا، کس مذہب کے ماننے والوں کا اس زمین کے اوپر بنیادی حق ہے۔ اگر آپ آج انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور آپ نے ظالم کا ہاتھ نہیں تھاما، آپ نے ظالم کی پشت پناہی کی، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جس طریقے سے ایسے بہت سے لوگوں کے پوروجوں نے اپنے زمانے میں انسانیت کے خلاف کرائم کیے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آرینز بھارت میں باہر سے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں کے بھارت کے مول نواسیوں کو کھدیڑ کر اپنی ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھیں، اور آج وہ دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے حقیقی باشندے ہیں۔ کچھ یہی نیریٹو یہودیوں کے یہاں چل رہا ہے کہ وہ باہر سے آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریاست قائم کی، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ اس لیے غیر مسلموں کو ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، انصاف کا دامن تھامنا ہے، اور تاریخ کی اس سمت کے اوپر کھڑا ہونا ہے جس سمت کے مقدر میں خدا نے جیت اور فتح لکھی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ساری امت مسلمہ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسئلہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا اور ہر مسلمان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا